बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सिलसिले में फौज की तहवील में है, तफ्तीश जारी है। क्या सिर्फ एक ही इल्ज़ाम यानी टॉप सिटी वाला जो केस है जिसमें इब्तदाई तौर पे वो तहवील में लिए गए थे, सिर्फ उसी हद तक तफ्तीश हो रही है या तफ्तीश का दायरा कार दीगर इल्ज़ामात की हद तक वसी किया जा चुका है? क्या उसमें अरशद शरीफ वाला जो मामला है बैरून मुल्क जाने वाला, इस हवाले से भी उनसे कोई तफ्तीश हुई है? अगर हुई है तो फैज़ अमीर साहब ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? और फिर बुशरा बेगम के साथ जो फैज़ नियाज़ी गठजोड़ है उसके ताने बाने किस तरह जुड़ते हैं? क्या बुशरा बेगम जो है वो इमरान खान से ज़्यादा मरतबा फैज़ अमीर के साथ राब्तों में रही हैं? बहुत सारी तफसीलात हैं जो इंक्वायरी के दौरान सामने आ रही हैं। तफ्तीशी टीम के साथ फैज़ अमीर साहब जो तावन कर रहे हैं ना, वो इस नौइयत का है कि जब उनके सामने सबूत रखे जाते हैं या जो पहले से तफ्तीशी टीम के पास इंफॉर्मेशन है या शवाहद है, वो जब फैज़ अमीर साहब के सामने रखे जाते हैं तो वो उससे इनकार नहीं करते, लेकिन साथ ही उसको अपनी मर्जी के मानी भी पहनाते हैं। इस तरह का वहाँ माहौल चल रहा है और फैज़ अमीर साहब बहुत सारे मामला जो हैं या मुद्दा है जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं जनाब उनके कहने पे मैंने ये किया, उनकी हिदायत पे मैंने ये किया। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद आप उनकी बात कैसे मान रहे थे, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और 9 मई के हवाले से भी वो गोलमोल बात कर रहे हैं, राब्तों की बात मान रहे हैं कि ना बिल्कुल राब्ते थे, बुशरा बेगम के साथ भी राब्ते थे, इमरान खान के साथ भी राब्ते थे, इनडायरेक्ट राब्ते भी थे, डायरेक्ट राब्ते भी थे, ये सारी चीज़ें वो मान रहे हैं। लेकिन जो मनसूबाबंदी वाला मामला है वहाँ से वो एक साइड पर निकलने की या उससे फिसलने की वो कोशिश कर रहे हैं, सरदस्त जो पता चला है। और जहाँ तक टॉप सिटी वाला मामला है उसमें तो उनके खिलाफ जो शवाहद हैं वो इतने पक्के हैं कि वो जो फील्ड कोर्ट मार्शल जब होगा उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, तो उनका बचना जो है वो एक तरह से महाल है। और फिर साकिब निसार साहब के साथ, हाजिर सर्वर जजेस के साथ, कुछ साबिक दीगर जजेस के साथ राब्ताकारी के हवाले से वो कहते हैं वो रूटीन में राब्ते शाब्ते थे। साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार साहब के साथ राब्तों के हवाले से भी वो राब्तों की तस्दीक कर रहे हैं, जनाब बिल्कुल ठीक है जनाब, राब्ते शाब्ते हो रहे थे। और ये जो टॉप सिटी वाला केस है इस हवाले से भी साकिब निसार साहब का नाम बीच में आ रहा है। साकिब निसार साहब ने भी ये जो मामला है ये टेकअप किया था। वो मैंने अर्ज़ किया था अपने व्लॉग में कि जनाब ये खातून है जो बरतानिया में रहती है, शायद ज़हदा उनका नाम है, तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू दे रखा है जिसमें वो कहती हैं कि जनाब ये असल में मैंने शुरू किया था जो प्रोजेक्ट जो है, और ये जो कमर मुइज़ है जब मालिक है ये मेरा मुलाजिम होता था और इसने भी धोखाधड़ी से कब्जा कुब्जा कर लिया। और फिर वो इंटरव्यू में ये भी कहती हैं कि जनाब फैज़ अमीद ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे कहा था ये ज़मीन मुझे दे दो, तो मैंने कहा आप ले लें, लेकिन मैंने ये समझा था शायद ये फ़ौज के लिए या कोई कौमी खिदमत के लिए ये मांग रहे हैं। इस तरह का इंटरव्यू वगैरह उनका है। ये जो ज़हदा खातून है ना, इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी। ये साकिब निसार साहब आपको पता है ये ह्यूमन राइट्स सेल बनाया हुआ था, वहाँ एक दरख्वास्त जाती थी। वैसे हर दरख्वास्त पे कार्रवाई नहीं होती थी, कुछ थे लोग जो जनाब जब दरख्वास्त लेके जाते थे, कुछ लाहौर के वकला थे, कुछ इस्लामाबाद के वकला थे, जब वो दरख्वास्त लेके जाते थे ना टोट किस्म के, तो वो उस पर फिर कार्रवाई हो जाती थी। ह्यूमन राइट्स सेल जो है वो मार्क कर देता था चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस उस पर फिर कार्रवाई किया करते थे। तो ये जो मामला है ना ये टेकअप किया था ह्यूमन राइट्स सेल ने। अच्छा, अब इनका तरीक़ा वारदात ये होता था साकिब निसार साहब का कि जिसमें उनका इख्तियार नहीं बनता था उन लोगों को ये अपने चैम्बर में बुला लिया करते थे और वहाँ दबके शबके मार के ना मामला जो है वो सीधा सूधा करवा दिया करते थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और जो जिसमें वो उनका जुडिक्शन बनती थी, थोड़ी बहुत भी बनती हो, तो फिर वो ओपन कोर्ट में लगाया करते थे बेंच के सामने। ये वाला जो मामला जो ज़हदा की दरख्वास्त थी मुबैना तौर पे, ये उन्होंने अपने चैम्बर में सुनी थी और उसमें जो मौजूदा सरबराह हैं वो टॉप सिटी के जो मालिक हैं कमर मुइज़ खान, उनको भी बुलाया गया था। अब यहाँ पे जो खातून है वो इल्ज़ाम लगाती है
کہ جناب یہ جو نا مجھے تو پھر انہیں نکال دیا تھا اور پھر معیز خان کے ساتھ ان کی کوئی لین دین ہوا، اور مبینہ طور پہ الزام جو لگایا جا رہا ہے کہ شاید 30 کروڑ دیا جائے، جتنا بھی معاملہ ہے، یہ کنفرم خبر نہیں، لیکن خاتون کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مجھے تو نکال دیا، لیکن وہ جو قمر معیز جو ہے اس کے ساتھ کچھ معاملات سیٹ سٹ کر لیے یا ہو گئے، یا کیا کیا جو کیا نہیں ہوا، ظاہر ہے اب وہی مالک ہے، تو وہاں کوئی وہ چیمبر کے اندر ہی معاملہ جو ہے وہ نمٹا دیا گیا۔ اور وہ فیض حمید والے معاملے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے رینجرز اور ایسے کے کچھ لوگ بھیجے تھے، اور پھر وہاں جب بھیجے گئے تو پھر وہ جناب 400 تولے سونا نقدی اور یہ وہ لے آئے، اور 4 کروڑ جو ہے وہ نقد بھی وہ کہا جا رہا ہے، الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان سے لیا گیا۔ اور پھر آپ ایک ٹی وی چینل تھا تو اس کو انہوں نے کہا جانا اسپانسر بھی کریں، آپ اس کو بھی مال چال دیں، مال چال لگائے، اور وہ ملک ریاض صاحب کا، اس کے پیچھے ملک ریاض صاحب تھے جو آپ ٹی وی چینل تھا۔ اور پھر اس بات کی بھی تصدیق ہوئی ہے کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں بحریہ ٹاؤن والے، اور فیض حمید صاحب، ان کی آپس میں گہرے روابط رہے ہیں۔ مبینہ طور پہ انہوں نے ایک بحریہ ٹاؤن میں ایک پلازا بنوایا، لیا، یا کسی بھی انداز میں، یا فرنٹ مین کے ذریعے وہاں ایک پلازا تھا، وہ جب زیر تعمیر تھا نا، اسی وقت ملک ریاض صاحب نے بحریہ ٹاؤن کے لیے وہ کرائے پہ لے لیا تھا، اور کروڑوں روپے اس کا کرایہ ادا کیا جاتا تھا۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ جتنی دیر تک یہ ڈی جی آئی ایس سی رہے، یا کور کمانڈر پشاور رہے، یا کور کمانڈر بہاولپور رہے، اس وقت تک تو وہ کرایہ شرایہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا رہا۔ بعد میں وہ انہوں نے معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا، اور وہ خالی کر دیا ان کا پلازا، اور وہ اس وقت سے پڑا ہوا ہے ویسے ہی بغیر کرائے کے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں، یعنی ساکن سار صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، ایک حاضر سر جج کے ساتھ رابطوں کے بھی شواہد ملے ہیں تفتیش کے دوران۔ اور دوسری بات کہ کتنے لوگ گرفتار ہیں، اب تک جو آئی ایس پی آر ہے اس کے مطابق تو جناب 3 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، ایک بریگیڈیئر غفار ہے، ایک نعیم فخر ہیں، اور ایک کرنل عاصم ہے۔ لیکن ایک وہ صاحب جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بریگیڈیئر سطح کے افسر ہیں، اور سب سے پہلے گرفتاری کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ اب متضاد خبریں آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جناب 28 لوگ گرفتار ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 52 لوگ گرفتار ہیں، کوئی بندہ کہہ رہا ہے 78 لوگ گرفتار ہیں، اور ایک سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کی گرفتاری کی خبر بھی آئی تھی۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ گرفتار نہیں ہیں میری اطلاع کے مطابق، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے جو ہیں وہ رہے ہیں ماضی میں یا اب بھی تھے، ظاہر ہے وہ سابق کور کمانڈر ہیں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کی ذاتی مراسم بھی ہو سکتے ہیں، ذاتی دوستیاں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو رابطے پکڑے گئے ہیں ان تمام لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ شامل تفتیش کرنے کا مطلب گرفتار کرنا یا پھر ان کو تحویل میں لینا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، کوئی 80 کے قریب، 80-82 یا جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے رابطے تھے اور مسلسل رابطے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جناب جن کو وہ صبح بخیر اور اس طرح کے میسج میں اسے جمعہ بخیر، اس طرح کے میسج بھی ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، یعنی تعلق ہوتا ہے نا اس طرح کا۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، ان سے وہ اس کو کہتے ہیں وہ سیشن جناب ہو رہے ہیں، سیشن یعنی انٹرویو ہو رہا ہے، جو الزامات ہیں، جو رابطے وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے ان سے پوچھا جا رہا ہے، تفتیش کی جا رہی ہے، جناب یہ آپ کے رابطے کس حد تک تھے، کیا باتیں ہوتی تھی، کیا کیا تھا، یہ چیزیں ساری ہیں۔ جن لوگوں کے سیشن ہوئے ہیں نا، جن سے پوچھ تاچھ ہوئی ہے، ان لوگوں کی نقل و حرکت جو ہے اس پہ کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ اپنا ایریا جو ہے وہ متعلقہ حکام کی مرضی کے بغیر یا اجازت کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے۔ اب یہ جو سابق آئی جی ہیں شاہد سلیم بیگ صاحب، یہ گرفتار ہوئے تھے اور اس کی خبر آئی، اور 7-8 گھنٹے بعد بھائی صاحب جو ہیں ٹی وی کے سامنے کھڑے ہیں اور چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے انہوں نے، اور شو یہ کر رہے ہیں کہ میں تو اپنے گھر میں ہوں۔ اور جن لوگوں نے خبر دی تھی، ظاہر ہے اگر کسی رپورٹر کی خبر باؤنس ہو جائے، وہ غلط ثابت ہو جائے، تو وہ تو بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے
لیکن میری اطلاع کے مطابق شاہد سلیم بیگ صاحب جو ہے نا یہ بھی شامل تفتیش ہوئے ہیں. جو میں نے عرض کیا نا سیشن والی بات کہ سیشن ہوتے ہیں تو 2-3 گھنٹے کا سیشن جو ہے ایک سے زیادہ مرتبہ، ایک ہی مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے شاہد سلیم صاحب جو ہیں یہ ان کی تحویل میں رہے. وہ جو سورس ہے اس کو تو اس نے تو یہ بتایا جناب لے گئے نے پھڑ کے انہوں نے جب لا لیا انہوں نے، اور رپورٹر کے لیے یہ کافی ہے کہ جناب لے گئے ہیں تو گرفتار ہو گیا ہے. گرفتار نہیں ہوئے، شامل تفتیش کیے گئے ہیں اور پوچھا گیا ہے کہ جناب جیل میں کیا کیا آپ کرتے رہے، کیا حرکتیں کرتے رہے، اور وہاں جو نیٹ ورک لگوایا تھا یہ انٹرنیٹ وغیرہ اور یہ وہ تو آپ کے دور میں لگا تھا اڈیالہ جیل میں، تو اس کے پیچھے کیا ہے، وہ وہاں جو جیمر ہیں اس کا توڑ کیسے نکالا جاتا ہے، وہ جو ظاہر ان کو پتا تو ہے لیکن پوچھنا جو ہے تفتیش کے دوران ایسی چیزیں پوچھی جاتی ہیں کہ بھائی صاحب وہ پھر کیا کوڈ ہے یا کیا پاسورڈ ہے جس کے ذریعے کوئی جو فون ہے وہ جیمر کے دوران بھی چلتا رہتا ہے، چل سکتا ہے، کام کر سکتا ہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں. وہاں کوئی جیمر میں اس طرح کا انہوں نے رکھا ہوتا ہے سسٹم کہ کچھ موبائل جو ہیں وہ اگر فیڈ کر دیے جائیں ان میں وہ نکل جاتے ہیں، فریکوینسی کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دے، ٹیکنیکل کوئی نام ہوگا تو اس میں سے نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ اور شاہد سلیم بیگ صاحب جو ہے نا یہ ان کے بارے میں ایک اور بھی پتہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی یہ آئی جی جیل خانہ جات رہے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ جب نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما جیلوں میں تھے نا تو بھائی صاحب روزانہ جو ہے یہ رپورٹ دیا کرتے تھے وزیر اعظم، اس کو ایک رپورٹ جاتی تھی اور بتایا انہوں نے یہ ہے مبینہ طور پہ کہ شاہد سلیم بیگ صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ میں نہیں بیچتا تھا بلکہ شہباز گل جیسے جو لوگ ہیں نا وہ فون کر کے پتہ نہیں وزیر اعظم مانگتا تھا یا کیا کہتے تھے، وہ نام عمران خان کا استعمال کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ نے روزانہ رپورٹ بھیجنی ہے اور رپورٹ میں یہ بتانا ہے، خاص طور پر نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف صبح سے لے کے شام تک کی تمام روٹین جو ہے نا آپ نے بھیجنی ہے، کیا کھایا، کھانا کہاں سے آیا، کھانے میں کیا تھا، اور باقی جو سرگرمیاں ہیں، کون ملا، کس کو ملنے کی اجازت دی، کیوں ملنے کی اجازت دی، یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز، کیا وہ پریشان ہے نہیں پریشان ہے، کیا باتیں کرتا ہے، یہ ساری رپورٹ ڈیلی رپورٹ جو ہے یہ جو اب چائے کا کپ لے کے ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں تو گھر میں ہوں، یہ بھائی صاحب ساری چیزیں بتا کے آئے ہیں. اور دوسری جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو میں نے عرض کیا نا فیض حمید تعاون کر رہے ہیں لیکن خاص حد تک، اور جب وہ کہہ رہے تھے جناب وہ والی باتیں ان کے اوپر ڈال رہے تھے قمر جوید باجوہ کے اوپر، اور میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ان کو قمر جوید کو کہا ہو یار تھوڑی دیر تک کچھ سائڈ سے رہے، اور عمران شفقت صاحب جو ہمارے ہیں جو پروگرام کرتے ہیں بیٹھک اس میں نے یہ کہہ دیا تھا ان کو شاید باجوہ صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہوئی ہے، ورنہ ریٹائرمنٹ کے بعد والے معاملات یہ فیض حمید کے اوپر جو ہے نا یہ نہ ڈالتے، اور بہت سارے دیگر جو معاملات ہیں نا ان کی انکوائری بھی 9 مئی والی جو خاص طور پہ 9 مئی والی جو میں یہ کہتا ہوں جو میری انفارمیشن ہے کہ 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ تھے اور جو ہدف تھے یہ سارے فیض حمید صاحب کی کارستانی ہے. بہت ساری چیزیں یہ ڈال رہے ہیں قمر جوید باجوہ کے اوپر، لیکن میرا خیال تفتیشی ٹیم نے اپنا دائرہ جو ہے وہ فیض حمید صاحب اور دیگر لوگوں کی حد تک جو ہے وہ محدود رکھا ہوا ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا رہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری جو بات ہے ارشد شریف صاحب کے جو صحافی تھے اور کینیا میں قتل کر دیے گئے تھے، ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ پوچھی جا رہی ہیں. اچھا اب یہ جناب ارشد شریف کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق جو ہے میرا اچھا تعلق تھا، اوکے جناب ٹھیک ہے، تو باہر بھیجنے میں آپ نے کیا کردار، میرا وہ میرا نہیں ہے وہ. اچھا پہلے تو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے انہیں باہر بھجوایا، آپ اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے، تو یہ کچھ دیر خاموش رہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے سہولت کاری کی تھی انہیں باہر بھجوانے میں، میرے ایسے کچھ لینا دینا نہیں. لیکن وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تعلقات تھے بگول ان کے. اور دوسرا بشرا بیگم کے حوالے سے ایک ویلاگ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس ویلاگ میں کہا تھا کہ مجھے میرے ذرائع نے بتایا کہ حتمی منظوری جو ہے 9 مئی والے
منصوبے کی وہ منظوری، حتمی منظوری جو ہے وہ بشریٰ بیگم نے دی تھی۔ اب جو تفتیش کے دوران چیزیں سامنے آئی ہیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں یہ عمران خان سے زیادہ بشریٰ بیگم کے ساتھ رابطوں میں تھے، یعنی بشریٰ بیگم کے ساتھ زیادہ رابطے کیے انہوں نے، عمران خان کے ساتھ براہ راست رابطے کم ہیں۔ تو اب اطلاع یہ ہے کہ یہ بشریٰ بیگم کے ذریعے پیغام رسانی کیا کرتے تھے عمران خان کو، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بشریٰ بیگم اچھا خاصا اپنے گھر میں رہ رہی تھی، قید تھی بنی گالہ میں، تو جو جیل میں بھجوایا گیا یہ تمام نیٹ ورک مکمل کرنے کے بعد سہولت کاروں کا، رابطہ کاروں کا، تو پھر بشریٰ بیگم کو انہی کے کہنے پہ جناب صاحب اوکے ہے اڈیالہ جیل بھیجا گیا تاکہ رابطہ کاری میں آسانی ہو۔ ایک چیز یہ سامنے آئی ہے، اور دوسری چیز وہی کہ جناب وہ عمران خان کو قابو کرنے کے لیے، وہ اس میں روحانی جال میں پھنسانے کے لیے یہ بشریٰ بیگم کو استعمال کیا گیا۔ یہ خبر پہلے بھی آ چکی ہوئی ہے کہ جناب ایک صاحب جو ہیں ان کو روحانی شخصیت ظاہر کر کے، رحمت نام کا کوئی بندہ تھا ISI کا، یہ بشریٰ بیگم کو کچھ انفارمیشن دی جاتی تھی، اور جو بشریٰ بیگم ہے اسے اپنی روحانیت کا کمال، یہ جادو ٹونے کا کمال، روحانیت تو نہیں کہنا چاہیے، جادو ٹونے کا کمال کر کے عمران خان کو بتایا کرتی تھی۔ اور جب پھر وہ رپورٹیں آتی تھی IB سے، اچھا جی IB والے بھی ملے ہوئے تھے فیض حمید کے ساتھ، اس وقت کے جو سربراہ تھے، یہ سارا پورا ایک گینگ تھا، تو IB سے بھی وہی رپورٹ آتی تھی، فیض حمید کی طرف سے بھی وہی رپورٹ آتی تھی، اور بشریٰ بیگم جو ہے وہ پہلے ہی ایک آدھ دن پہلے ہی وہ عمران خان کو بتا چکی ہوتی تھی، اور عمران خان جس توہم پرستی کا شکار ہے اور اب تک ہیں، تو پھر وہ بشریٰ بیگم کی جو ان کی کاریگری تھی اس کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، تو اسی طرح بشریٰ بیگم کو یہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب بشریٰ بیگم کے خلاف جو 9 مئی کے مقدمات ہیں 11-12 جن میں ان کی گرفتاری ہو چکی ہوئی ہے، PTI کے جو سابق رہنما ہیں، جو منحرفین ہیں، جو PTI کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، لیکن 9 مئی والے جلسے جلوسوں میں توڑ پھوڑ میں وہ شریک تھے، صداقت عباسی جیسے جو لوگ ہیں، اب پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں وہ بشریٰ بیگم کے ملوث ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ بنا بشریٰ بیگم نے یہ کہا، بشریٰ بیگم نے یہ کہا، بشریٰ بیگم نے وہ کہا، تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ بشریٰ بیگم جو ہیں وہ 9 مئی، میں نے کہا تھا نا کہ حتمی منظوری بشریٰ بیگم نے دی تھی، کیونکہ عمران خان تو جب اہم عہدے پہ تقرر کرنا ہوتا تھا وہ تصویریں منگواتی تھی اور پھر رات کو عمل کرتی تھی، دوسرے دن ان کو ریجیکٹ کرتی تھی یا اوکے کرتی، جناب ٹھیک ہے یہ بندہ لگا دیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہی چیز جو ہے وہ خیال کا اظہار کر رہے ہیں، انفارمیشن نہیں، جو فیض حمید صاحب ہیں وہ بھی اس خیال کا اظہار کر رہے ہیں کہ بشریٰ بیگم جو ہے یہ ان سے پوچھا ہوگا عمران خان نے، کیونکہ ان سے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جب ان کے ساتھ کوئی بات کر کے مکمل کر کے ساری تفصیلات طے کر کے آ جاتے تھے نا، رات کو بشریٰ بیگم سے پوچھتے تھے، اور پھر بشریٰ بیگم اگر کہتی تھی ٹھیک ہے تو پھر وہ دوسرے دن جو ہے وہ اس پہ قائم رہتے تھے، ورنہ راتوں رات مکر جاندے ہوں سے وہ کہندے۔ اس حد تک بشریٰ بیگم دے زیر اثر ہے، اور بشریٰ بیگم فیض حمید دے زیر اثر ہے۔ اب اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بشریٰ بیگم جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں عمران خان کے خلاف، یہ خبر بھی ایک شائع ہوئی ہے ایک اخبار میں، قومی اخبار میں یہ خبر جو ہے یہ شائع ہوئی ہے۔ تو اب فیض حمید صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ جناب کیا بشریٰ بیگم جو ہیں وہ آپ کی بڑی بات مانتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں بشریٰ بیگم کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، بشریٰ بیگم اور عمران خان اور ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، تو پھر کیا بشریٰ بیگم جو ہے یہ اس طرف جائیں گی؟ تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا کہ جناب جا سکتی ہیں۔ یہ ایک بات سننے میں، اور دوسری بات جو سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے بشریٰ بیگم کو قائل کرنے کے لیے فیض حمید اور بشریٰ بیگم کا رابطہ کروایا جا سکتا ہے، یہ ملاقات کروائی جاتی ہے، بشریٰ بیگم کو اس جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں فیض حمید صاحب ہیں، یا بشریٰ بیگم کو پہلے پیغام بھجوایا جاتا ہے کہ فیض حمید صاحب بات کریں گے۔ اب بشریٰ بیگم مانتی ہیں نہیں مانتی ہیں، بشریٰ بیگم بھی بڑی تیز ہے، فیض حمید بھی بڑا تیز ہے، دونوں ہی بڑے تیز ہیں۔ اب کس طرح معاملہ جاتا ہے یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ ایسی باتیں جو ہے انکوائری کے دوران سامنے آ رہی ہیں کہ جناب بشریٰ بیگم جو ہے اس میں اب مرکزی 9 مئی والے مقدمات میں
مرکزی کردار ادا کر سکتی ہیں گواہی کے حوالے سے، اور ہو سکتا ہے فیض حمید صاحب ان کو قائل کریں اس حوالے سے، یعنی کہ فیض حمید صاحب وہ بھی 9 مئی جو نکل جان، تو بشرا بیگم بھی نکل جائے۔ اس طرح کی اندر جو ہے یہ گیم جو ہے یہ چل رہی ہے۔ یہ گرفتاریوں کے حوالے سے میں نے بتا ہی دیا، اور جو سابق آئی جی نا شاد سلیم بیگ صاحب جو کپ لے کے کھڑے ہوئے تھے، انہیں کہیں کہ جناب اگر آپ اتنے آزاد ہیں نا، آپ لاہور سے باہر جا کے کراچی جا کے دکھائیں، وہاں ایئرپورٹ پہ نا چائے پیتے ہوئے ایک تصویر جو ہے نا وہ اپلوڈ کریں، پھر پتہ چل جائے گا کہ صحافی جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ جھوٹا تاثر دے رہے ہیں کہ جناب میں تو آزاد ہوں۔ آزاد زود کوئی نہیں ہے گا بھائی جی، جیڑے بھی رابطے سینہ فیض حمید دے انہاں سارے دی نقل و حرکت تے پابندی لگ چکی ہوئی ہے، ہن جان گے تے پوچھ کے جان گے، ایویں نہیں۔ اور دوسرا ہاں لیما باجی اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ جناب بھائی کو بیگنا ثابت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ ہے وہ کہتے ہیں جناب ملک ریاض نو پوچھو تو بلا کے، انہوں کیوں نہیں پوچھ دے، باقی جڑے ملزم انہوں نے کیوں نہیں پوچھ دے۔ وہ بھگوڑے نے اس کیس دے وچ اشتہاری ہو گئے، انہیں بشرا بیگم اور عمران دا کیس الگ کر کے سنیا جا رہا۔ 190 ملین پاؤنڈ جڑا انہوں واپس کرنے دی منظوری کہنے دیتی سی بند لفافے چ، کہنے کیا سی دے دیو منظوری کابینہ نو، عمران خان صاحب نے کیا سی، اور وہ دے عوض القادر ٹرسٹ دی جگہ اور بلڈنگ وہ کہنے دیتی، وہ دیتی ملک ریاض نے۔ تے ملک ریاض نو لے آؤ، تسی لے آؤ نا، تسی صفائی دے گواہ دے طور تے لے آ کے پیش کر دیو۔ حکومت نے جو کہہ رہے ہو تسی درخواست دیو جناب ان صفائی دے گواہ تے اسی پیش کرنا چاہتے ہیں، عدالت اجازت دے دے گی، تسی ملک ریاض نو لے آؤ، لے آ کے پیش کر دیو عدالت، تھوڑی جان بھی چھٹ جائے، ملک ریاض دی جان بھی چھٹ جائے۔ جان نہیں چھٹنی، عمران خان دی جان 9 مئی چوں بھی نہیں چھٹنی۔ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے القادر ٹرسٹ والا، اس میں بھی ان کو سزا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بشرا بیگم کو بھی اور عمران خان کو بھی، اور آگے جا کے جو حالات ہیں نا عمران خان کے لیے مزید گمبھیر ہو جائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔